अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वैक्सीनेशन मुहिम तेज, 24 घंटे में 12,54,125 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। 6,047 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 14,36,413 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 से 6 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। विंटर ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म चीनी क़यादत की खुसूसी दावत पर दौरा कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नवंबर 2007 में PCO के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कई अहम अवामी कानून और निजी कानून के मसाइल पर फैसले सुनाए हैं। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक हुकूमती ख़त गैर कानूनी और तौहीन अदालत है। शहबाज शरीफ का कहना है कि अटॉर्नी जनरल का ख़त सियासी मकासद के लिए लिखा गया और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ बदनसीब इंसान हैं जो जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बाहर रहना चाहते हैं। आर्मी चीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। आर्मी चीफ का कहना है कि कनाडा से देर बाद ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने शुमाली इलाकों में खेलों के फ़रोग़ की कैनेडियन हाई कमिश्नर की कोशिशों को सराहा। महकमा मौसमियात की पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। पेशावर समेत सूबे के दीगर इलाकों में भी बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी की तवक्को है। कराची में आंधी चलने की पेशगोई। प्रियांका कुमारा केस में रूपोश 2 मुलजिमान गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुलजिमान का 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 88 हो गई है। रहमान मलिक के फेफड़े कोरोना से मुतासिर, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। PP रहनुमा के अहल खाना की कौम से रहमान मलिक की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील है। रहमान मलिक कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का बड़ा फैसला, आवाम अब घर पर खुद ही कोरोना टेस्ट कर सकेगी। कोरोना टेस्टिंग किट की फ़रोख्त की इजाज़त, शहरी अब घर पर खुद कोरोना टेस्ट करें। निजी लेबॉर्ट्रियों की जानिब से शहरियों से कोरोना टेस्ट के 6,000 रुपये तक वसूल किए जा रहे थे। छक्कों के बावजूद शिकस्त, हसन अली की कप्तान शादाब को तसल्ली। शादाब खान ने महज 42 गेंदों पर 91 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। हार के बावजूद शादाब खान ने शायकीन के दिल जीत लिए। पाकिस्तान ने सुकुक बॉन्ड से $1 अरब हासिल कर लिए। मजमूई तौर पर सुकुक बॉन्ड के लिए $2.7 अरब की पेशकश सामने आई। सुकुक बॉन्ड्स में एशिया, मशरिकी वस्ता, यूरोप और अमेरिका के सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी रही। PIA को दोबारा मुनाफा बख्श बनाने के लिए मंसूबा तैयार। 2022 से 2026 के लिए जामा कारोबारी मंसूबा वज़ीर ख़जाना और वज़ीर हवाबाजी के सामने पेश। तर्जुमान PIA का कहना है कि मंसूबे का मकसद कौमी एयरलाइन को मुतहरिक कारोबारी यूनिट में भी तब्दील करना है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में एक बार फिर शदीद बर्फानी तूफान की वार्निंग। शहर में कई दिनों तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक 30 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स का शदीद सर्दी में भी एहतजाज जारी। एहतजाज के सबब ओटावा के शहरियों को मुश्किलात का सामना। कुछ मुजाहिरीन होटलों में अपने क़याम में तोसी कर रहे हैं। कनाडा में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 30,55,826 तक जा पहुंची। हलाकतें 33,873 हो गईं। क्यूबेक में वैक्सीन न लगवाने वालों पर टैक्स लगाने का ऐलान तनकीद पर वापस ले लिया गया। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए तालिबान और कतर के दरमियान मुआहिदा। जान के खतरे से 2-4 अफगानों का भी इनखला कराया जाएगा। अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ को खोल दिया गया। अमेरिका का हौसी हमलों के खिलाफ जंगी तैयारों के जरिए UAE की मदद का ऐलान। अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा और लड़ाका तैयारे अमारात भेजने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर दिफा और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के दरमियान गुफ्तगू के बाद तैयारे भेजने का फैसला किया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 38 करोड़ से तजावुज़ कर गई। अमवात की तादाद 57,08,059 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मॉडर्ना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6047 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 9.85% ریکارڈ کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ این سی او سی نے کرونا ویکسینیشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 24 گھنٹے میں 12,54,125 افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ ملک بھر میں اب تک 17,74,20,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ دوسری جانب ملک میں کرونا کے پھیلاؤ نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 24 گھنٹے کے دوران مثبت کیسز کی شرح 9.885% ریکارڈ کی گئی۔ کرونا وائرس سے 29 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 29,330 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 14,36,413 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,047 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,82,316، سندھ میں 5,44,722، خیبر پختونخوا میں 1,96,328، بلوچستان میں 34,501، گلگت بلتستان میں 10,737، اسلام آباد میں 1,29,004، جبکہ آزاد کشمیر میں 38,805 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 2,51,34,775 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 61,190 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 13,04,980 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,559 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 29 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 29,330 ہو گئی۔ پنجاب میں 13,185، سندھ میں 7,840، خیبر پختونخوا میں 6,009، اسلام آباد میں 982، بلوچستان میں 368، گلگت بلتستان میں 188 اور آزاد کشمیر میں 758 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان 3 سے 6 فروری تک چین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ونٹر اولمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم چین کے صدر اور وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان 3 سے 6 فروری تک چین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ونٹر اولمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم چین کے صدر اور وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان 3 سے 6 فروری تک چین کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم چینی قیادت کی خصوصی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ونٹر اولمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ کابینہ ارکان اور اعلیٰ سرکاری افسران پر مشتمل وفد بھی ہوگا۔ خیال رہے کہ بیجنگ جلد ہی اولمپک گیمز کے موسم گرما اور سرما ایڈیشن کی میزبانی کرنے والا پہلا شہر بنے گا۔ چین نے کرونا وائرس کے باوجود سرما اولمپکس کے انعقاد کے لیے محتاط انتظامات کیے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان دورے میں چین کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں سی پیک، تجارتی اور اقتصادی تعاون مضبوط بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ ملاقاتوں میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کا دورہ پاک چین سفارتی تعلقات کی 70ویں سالگرہ کی تقریبات کا اختتام ہوگا۔ دورہ چین میں متعدد MOUs اور معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم بیجنگ میں ممتاز کاروباری رہنماؤں اور چینی تھنک ٹینک سے خطاب کریں گے، جبکہ بیجنگ میں تعلیمی اداروں اور میڈیا نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے حلف لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے حلف لیا۔ وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزراء اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تقریب میں شرکت کی۔ خیال رہے لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق جسٹس عمر عطا بندیال 17 ستمبر 1958 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم کوہاٹ، راولپنڈی، پشاور اور لاہور کے مختلف اسکولوں سے حاصل کی اور لاہور سے BBA کیا۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے معاشیات کی ڈگری اور اس کے بعد برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے لاء اور لنکنز ان لندن سے بیرسٹر ایٹ لاء کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1983 میں وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کے طور پر داخل ہوئے تھے اور چند سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ کے طور پر
لاہور میں وکالت شروع کی۔ اس دوران جسٹس عمر عطا بندیال زیادہ تر کمرشل، بینکنگ، ٹیکس اور پراپرٹی کے معاملات نمٹاتے تھے۔ 1993 کے بعد اپنے عہدے پر فائز ہونے تک جسٹس عمر عطا بندیال نے بین الاقوامی تجارتی تنازعات کو بھی سنبھالا۔ وہ ثالثی کے معاملات میں سپریم کورٹ آف پاکستان، لندن اور پیرس میں بین الاقوامی ثالثی ٹریبیونلز کے سامنے بھی پیش ہوئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال 4 دسمبر 2004 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے نومبر 2007 میں پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن ملک میں عدلیہ اور آئینی حکمرانی کی بحالی کے لیے وکلا اور سول سوسائٹی کی تحریک کے نتیجے میں انہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر بحال کر دیا گیا۔ انہوں نے جون 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر اپنی ترقی تک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر 2 سال خدمات انجام دیں۔ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے اپنے کیریئر کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے کئی اہم عوامی قانون اور نجی قانون کے مسائل پر فیصلے سنائے۔ ان میں سول اور تجارتی تنازعات، آئینی حقوق اور مفاد عامہ کے معاملات شامل ہیں۔ انہوں نے 1987 تک پنجاب یونیورسٹی لاء کالج لاہور میں کانٹریکٹ لاء اور ٹارٹس لاء پڑھایا اور لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے اس کی گریجویٹ اسٹڈیز کمیٹی کے رکن رہے۔ سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق جسٹس عمر عطا بندیال 63 سال کی عمر میں 2 فروری 2022 سے 16 ستمبر 2023 تک 1 سال 6 ماہ اور 25 دن کے لیے چیف جسٹس رہیں گے۔ نون لیگ کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے نواز شریف کی واپسی سے متعلق حکومتی خط کا جواب دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر اور پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اٹارنی جنرل کو جوابی خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی خط کے مندرجات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اٹارنی جنرل آپ کے خط سے تاثر ملا کہ خط سیاسی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کی ہدایت پر لکھا گیا خط شریف خاندان کے میڈیا ٹرائل کی کوشش ہے۔ شہباز شریف نے خط میں لکھا ہے کہ اٹارنی جنرل کا خط عدالتوں میں زیر التوا مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ ہائی کورٹ میں زیر سماعت معاملے پر خط لکھ کر توہین عدالت کی گئی۔ خط لکھتے ہوئے عدالتی حکم کو نظر انداز کیا گیا۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس باقاعدگی سے جمع کروائی جاتی رہی ہیں۔ 2 صفحات پر مبنی جوابی مراسلے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل کا خط ماورائے قانون اور ہائی کورٹ میں زیر سماعت معاملے میں توہین عدالت کے مترادف ہے۔ خط میں اختیار کردہ لب و لہجہ انتہائی قابل اعتراض اور نامناسب ہے۔ خط میں لاہور ہائی کورٹ کے 16 نومبر 2019 کے حکم کے مندرجات اور جمع کرائی گئی یقین دہانی کو درست طور پر ملحوظ نظر نہیں رکھا گیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف بد نصیب انسان ہیں جو اپنی جعلی رپورٹیں بنا رہے ہیں اور باہر رہنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جو اپنے ملک سے بھاگے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی رپورٹ ڈسکس ہو رہی ہے۔ نواز شریف بد نصیب انسان ہے جو اپنی جعلی رپورٹیں بنا رہے ہیں اور انہیں جعلی رپورٹس کی بنیاد پر باہر رہنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بیماری سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جو اپنے ملک سے بھاگے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج کورونا کی وجہ سے نہیں ہوا، لیکن احتجاج کے لیے لوگوں کو باہر بلا رہے ہیں۔ ایک بد نصیب انسان ہے کہ جعلی رپورٹ سے گیا اور جعلی رپورٹ سے وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو اپنے ملک سے بھاگے۔ 3 سال ہو گئے اور خود کورونا سے، کل انہوں نے میڈیکل رپورٹ میں کسی کی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کورونا کی وجہ سے وہ علاج نہیں کرا سکے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ کورونا کے لیے کورونا میں جلوس کی صورت میں اسلام آباد جاؤ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں تعینات کینیڈا کی ہائی کمشنر وینڈی گلمور نے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے افغانستان اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں تعینات کینیڈا کے ہائی کمشنر وینڈی گلمور نے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی۔ آرمی چیف نے شمالی علاقہ جات میں سرمئی کھیلوں کے فروغ کے لیے وینڈی گلمور کی کوششوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں تعینات کینیڈا کی ہائی کمشنر نے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی۔ اس دوران آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کینیڈا کے ساتھ روایتی 2 طرفہ، طویل مدتی اور کثیر الجہتی پائیدار تعلقات کا
کا خواہاں ہے۔ آرمی چیف نے شمالی علاقوں میں کھیلوں کے فروغ کی کینیڈین ہائی کمشنر کی کوششوں کو سراہا۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے افغانستان اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب خیبر پختونخوا میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ کراچی میں تیز ہواؤں اور آندھی چلنے کی توقع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے آج پنجاب خیبر پختونخوا میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان، کراچی میں تیز ہوائیں اور آندھی چلنے کی توقع ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج لاہور، گجرانوالہ اور دیگر علاقوں میں بارش، جبکہ جنوبی پنجاب میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ پشاور سمیت صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کی توقع ہے۔ کراچی میں آندھی چلنے کی پیش گوئی ہے۔ ہواؤں کی رفتار 54 کلومیٹر فی گھنٹہ کو بھی چھو سکتی ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سیالکوٹ میں قتل کیے جانے والے سری لنکن شہری پریانتھا کمارا قتل کیس میں مزید 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سیالکوٹ میں قتل کیے جانے والے سری لنکن شہری پریانتھا کمارا قتل کیس میں مزید 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار دونوں ملزمان واقعے کے وقت فیکٹری کی چھت پر موجود تھے اور روپوش ہونے کے باعث ملزمان کو اب تک گرفتار نہ کیا جا سکا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں گرفتار ملزمان کی تعداد 88 ہو گئی ہے، جبکہ گرفتار ملزمان حمزہ اور لقمان کو آج انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ میں پیش کیا جائے گا، جہاں ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت سے استدعا کی جائے گی۔ پولیس کے مطابق پریانتھا کمارا قتل کیس کے 79 ملزمان پہلے سے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں اور 7 ملزمان جوڈیشل ریمانڈ پر گجرانوالہ جیل میں ہیں۔ خیال رہے کہ 3 دسمبر 2021 کو اسپورٹس گارمنٹ کی فیکٹری کے غیر مسلم سری لنکن مینیجر پریانتھا کمارا پر فیکٹری ورکرز نے مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر حملہ کر دیا۔ پریانتھا کمارا جان بچانے کے لیے بالائی منزل پر بھاگے، لیکن فیکٹری ورکرز نے پیچھا کیا اور چھت پر گھیر لیا۔ انسانیت سوز خونی کھیل کو فیکٹری گارڈز روکنے میں ناکام رہے۔ فیکٹری ورکرز مینیجر کو مارتے ہوئے نیچے لائے، مار کر جان سے ہی مار دیا۔ اسی پر بس نہ چلا، لاش کو گھسیٹ کر فیکٹری سے باہر چوک پر لے گئے، ڈنڈے مارے، لاتیں ماری اور پھر آگ لگا دی۔ سابق وزیر داخلہ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رحمان ملک کے پھیپھڑے کورونا سے متاثر ہو گئے، انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر داخلہ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رحمان ملک کے پھیپھڑے کورونا سے متاثر ہو گئے، انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ پی پی رہنما کے اہل خانہ نے رحمان ملک کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی اور بتایا کہ انہیں ابتدا میں نجی اسپتال کے ICU منتقل کیا گیا تھا۔ اہل خانہ نے مزید کہا کہ کورونا سے ان کے پھیپھڑے متاثر ہوئے ہیں، اب انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ رحمان ملک کے اہل خانہ نے عوام سے سابق وزیر داخلہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ ڈریپ کی اجازت کے بعد اب شہری گھر پر ہی اپنا کورونا ٹیسٹ کر سکیں گے۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں نجی لیبارٹریوں کی جانب سے شہریوں سے کورونا ٹیسٹ کے 6,000 روپے تک وصول کیے جا رہے تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا ٹیسٹنگ کٹ کی فروخت کی اجازت، شہری اب گھر پر خود کورونا ٹیسٹ کریں گے۔ کورونا ٹیسٹنگ کٹ کی میڈیکل اسٹورز اور فارمیسیز پر فروخت کی اجازت دے دی گئی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان نے کورونا ٹیسٹنگ کٹ کی میڈیکل اسٹورز اور فارمیسیز پر فروخت کی اجازت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ڈرپ کی اجازت کے بعد اب شہری گھر پر ہی اپنا کورونا ٹیسٹ کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ کراچی سمیت مختلف شہروں میں نجی لیبارٹریز کی جانب سے شہریوں سے کورونا ٹیسٹ کے 6,000 روپے تک وصول کیے جا رہے تھے۔ نجی ٹی وی چینل کی خبر پر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے صوبے میں کورونا کی ٹیسٹنگ کی قیمت 4,800 روپے مقرر کی ہے۔ پاکستان سپر لیگ 7 کے 8ویں میچ میں فتح تو ملتان سلطانز کے نام رہی، لیکن مخالف ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے شائقین کرکٹ کے دل جیت لیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ 7 کے 8ویں میچ میں فتح تو ملتان سلطانز کے نام رہی، لیکن مخالف ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے شائقین کرکٹ کے دل جیت لیے۔ 2018 رنز کے تعاقب میں شاداب خان نے محض 42 گیندوں پر 91 رنز کی
धुआंधार इनिंग्स खेली और एक चट्टान की तरह क्रीज पर जमे रहे। ऑलराउंडर शादाब खान की इनिंग्स में 9 छक्के और 5 चौके शामिल थे, लेकिन शादाब की बैटिंग टीम को फतह हासिल न करा सकी, जिसका मलाल शादाब के चेहरे पर भी बखूबी दिखाई दिया। न सिर्फ शायकीन क्रिकेट शादाब की ढार्स बंधाते रहे, बल्कि साथी क्रिकेटर हसन अली ने शादाब के लिए खुसूसी पैगाम भी जारी किया। उन्होंने लिखा कि कप्तान, हार और जीत खेल का हिस्सा है। आज आपको खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगा। हमें आपका साथ मैसर था। ताहम शादाब का अपनी टीम को जितवाने का जज्बा ट्विटर सार्फिन का भी दिल जीत गया और शादाब ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गए। कुछ मद्दाहों ने शादाब को वन मैन आर्मी के लक़ब से नवाजा, तो कुछ ने कहा कि हमने सिर्फ शादाब के लिए इस्लामाबाद को सपोर्ट किया। वाज़ेह रहे कि इवेंट का नवा मैच आज कराची के नेशनल स्टेडियम में 7:30 बजे खेला जाएगा, जिसमें पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ने सुकुक बॉन्ड्स के अजरा के जरिए बैनुल-अक़वामी मार्केट से $1 अरब हासिल कर लिए हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने सकूक बॉन्ड्स के इजरा के जरिए बैनुल-अक़वामी मार्केट से $1 अरब हासिल कर लिए हैं। इस हवाले से वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक $1 अरब की रकम कामयाब सकूक बॉन्ड्स जारी करके हासिल की गई। सकूक बॉन्ड्स में एशिया, मशरिक़ वस्ता, यूरोप और अमरीका के सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी रही। एलामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर सकूक बॉन्ड्स के लिए $2.7 अरब की पेशकशें सामने आईं। हुकूमत ने तफसीली जायजे के बाद $1 अरब की मंजूरी दी। हुकूमत के ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स इशुएंस प्रोग्राम के तहत ये पहली ट्रांजेक्शन रही, जबकि सकूक बॉन्ड्स 7 साल की मैच्योरिटी की बुनियाद पर जारी किए गए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को दोबारा मुनाफा बख्श बनाने में मदद देने के लिए दुनिया में हवाबाजी की सबसे बड़ी तंजीम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ताउन से एक कारोबारी मंसूबा तैयार किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को दोबारा मुनाफा बख्श बनाने में मदद देने के लिए दुनिया में हवाबाजी की सबसे बड़ी तंजीम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ताउन से एक कारोबारी मंसूबा तैयार किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कौमी एयरलाइन के तर्जुमान ने कहा कि मंगल को साल 2022 से 2026 के लिए PIA का जामा कारोबारी मंसूबा वजीर खजाना शौकत तरीन और वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के सामने पेश किया गया। वजारत खजाना ने बिजनेस प्लान की तैयारी का काम गुज़िश्ता साल वजीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी बराए पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड रिफॉर्म्स डॉक्टर इशरत हुसैन की रिपोर्ट के तहत शुरू किया था। डॉक्टर इशरत हुसैन की रिपोर्ट में PIA के लिए एक मुकम्मल तंजीम नौ का मंसूबा पेश किया गया है, जिसका मकसद न सिर्फ उसे मुनाफा बख्श बनाना है, बल्कि उसे एक मुतहरिक कारोबारी यूनिट में भी तब्दील करना है, जिसका ताल्लुक उसके बुनियादी ऑपरेशन से है। इस मंसूबे में सैकड़ों अरब रुपए की फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग शामिल थी, इसलिए वजारत खजाना और मनसूबाबंदी कमीशन के अहदेदारों ने भारी रकूम का वादा करने से पहले PIA के लिए एक बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट के जरिए तैयार शुदा बिजनेस प्लान का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए IATA की कंसल्टेंसी सर्विसेज हासिल की गई, जिन्होंने 1 साल इस पर काम करने के बाद 2022 को बुनियादी साल करार देते हुए 2026 तक जारी रहने वाला 5 साला कॉर्पोरेट बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार किया है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।